कोरोना वायरस की कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। मजीद 12 अफराद जान से गए, 748 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह 10% को छू गई है। कोरोना स्कूलों में भी जा पहुंचा। गवर्नमेंट हाई स्कूल अराइयां रायवन का उस्ताद सरवर बीमार हो गया। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल फैक्ट्री एरिया की उस्तानी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। कोरोना की शहर में तबाहकारियां जारी हैं। मजीद 12 अफराद जान से गए, 748 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह 10% को छू चुकी है। कोरोना स्कूलों में भी जा पहुंचा है। गवर्नमेंट हाई स्कूल अराइयां रायवन का उस्ताद सरवर बीमार हो गया और इसी तरह गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल फैक्ट्री एरिया की उस्तानी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। के डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लैब की मदद से दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अंदरून टेक्साली सप्लाई के लिए लाया गया 2000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लैब की मदद से दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग करके 2000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। मिलावटी दूध गाड़ी नंबर LXP 3803 अंदरून शहर टेक्साली गेट लाया जा रहा था। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली निस्वाना ने कहा कि मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर दूध को तल्फ किया गया है। दूध में स्किम्ड मिल्क पाउडर की मिलावट साबित होने पर कार्रवाई की गई है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का लाहौर के शहरियों को मियारी इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी के लिए एक और अहसन कदम। सर्विसेज हस्पताल और जिना हस्पताल में जदीद एमरजेंसी टावर तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने दोनों हस्पतालों में स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी टावर बनाने की असूली मंजूरी दे दी है। ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सेहत के शोबे में उठाए जाने वाले इकदामात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में अवाम को सेहत की मियारी सहूलियात की फराहमी के लिए जारी प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में तौंसा में कैंसर हस्पताल की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि सर्विसेज और जिना हस्पताल के नए एमरजेंसी टावर आलमी मियार के मुताबिक होने चाहिए और ये दोनों मनसूबे कम से कम मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मदर एंड चाइल्ड हस्पतालों पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की है। उनका कहना था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम तहरीके इंसाफ की हुकूमत का इनकलाबी इकदाम है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम से शहरियों को मियारी इलाज मुआवजे की सहूलियात बिल्कुल मुफ्त मैसर आएंगी। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल का लोकल गवर्नमेंट में इनकलाबी इकदाम। तरक्याती मंसूबों में रिश्वत से छुटकारे के लिए ई टेंडरिंग का निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से पंजाब में पहली बार ई टेंडरिंग का निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने ई टेंडरिंग का निज़ाम फौरी तौर पर लागू करने के लिए 5 करोड़ के मौसूल होने वाली बिड्स रोक दी हैं। नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ जिसमें ई टेंडरिंग का फैसला किया गया है। ई टेंडरिंग सिस्टम के निफाज के हवाले से कुछ मसाइल दरपेश थे जिन्हें हल कर लिया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि ई टेंडरिंग जैसे इकदाम से शफाफियत और मैरिज को तकवीयत मिलेगी। नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि शफाफ सिस्टम से XCN की इजारादारी भी ख़त्म होगी। शहर में डबल डेकर बसें चलेंगी। पंजाब हुकूमत का शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मुहैया करने, ट्रैफिक की दबाव में कमी लाने का फैसला वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी 49 बसें खरीदेगी। हुकूमत से 37 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने डबल डेकर बसें चलाने के लिए मनसूबाबंदी कर ली है। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से वज़ीर आला को गुज़िश्ता रोज़ सिफारिशात पेश की गई थी। ज़राए के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट ने तरजीही बुनियादों पर फंड्स के इजरा की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त की मंजूरी के बाद बाकायदा वर्किंग होगी कि किन रूट्स पर सर्विस शुरू की जाएगी। कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी में बेपनाह इजाफा शहरियों को ले बैठा। रुपए की गिरती कदर के बायस महंगाई का तूफान आ चुका है। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। टायर्स, इंजन ऑयल्स, फिल्टर, ब्रेक पार्ट्स और बैटरीज के नर्ख 53 से 65% तक बढ़ चुके हैं। 15,000 में दस्तयाब टायर्स 25,000 रुपए से जायद की कीमत तक पहुंच गए हैं।
صدر منٹ گمری مارکیٹ شاہد نذیر نے بتایا ہے کہ انجن آئلز کی قیمتوں میں 50% تک کا اضافہ ہوا ہے۔ 3000 میں فروخت ہونے والا 4 لیٹر انجن آئل 5000 میں بیچا جانے لگا ہے۔ مختلف اقسام کے فلٹرز کی قیمتوں میں 57% تک کا اضافہ ہوا ہے۔ آٹو پارٹس کی قیمتوں میں اضافے کی بنیادی وجہ ڈالر کی اونچی اڑان ہے۔ امپورٹ کی مشکل ترین ڈاکومنٹ سے بھی آٹو پارٹس کی ہاٹ رننگ آئٹمز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ ٹائرز ہیں، بیٹریز ہیں، بریک پارٹس ہیں، انجن آئلز ہیں، فلٹرز ہیں اور پلگ پوائنٹ۔ یہ 5-6 ایسی آئٹمز ہیں کہ جو ہر 2-3 مہینے سے لے کے اور 1 سال کے ڈیوریشن میں چینج کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 سال میں کوئی 50% سے لے کے 65% کے درمیان جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں ایک تو پچھلے 3 سال میں جو ڈالر ہے وہ اپنی بلند ترین سطح پہ ہے ابھی، اور اس کے علاوہ جو اس کی کسٹم ڈیوٹی ہے، جو امپورٹ ڈیوٹی ہے، وہ پہلے سے آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے۔ شہر میں سیکیورٹی کے لیے نصب کیے گئے متعدد کیمروں کے بعد سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے نصب کی گئی LEDs بھی خراب ہو چکی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ شہر میں کروڑوں روپے سے نصب کی گئی آگاہی پیغام دینے والی 90% LEDs بند ہیں۔ شہر کی اہم شاہراہوں اور داخلی اور خارجی راستوں پر نصب 66 میں سے 60 LCDs خراب ہیں۔ LEDs کے ذریعے شہریوں کو ٹریفک کے حوالے سے آگاہی دی جاتی تھی۔ اہم تہواروں کے موقع پر پیغامات چلائے جاتے تھے۔ ایک LED کی قیمت لاکھوں روپے میں ہے، جو ریپیئرنگ نہ ہونے کی وجہ سے بس شو پیس کا کام کر رہی ہیں۔ متعدد LEDs عرصہ دراز سے خراب ہیں۔ سیف سٹیز حکام کا کہنا ہے کہ کیمروں اور LEDs کے حوالے سے حکومت کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی کمپنی سے معاملات بہتر ہونے تک خود ٹھیک نہیں کروائی جا سکتی۔ تاریخ پر تاریخ انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے 22 سالہ نوجوان 75 سال کا بوڑھا ہو گیا۔ گزشتہ 50 سالوں سے عدالتوں میں چکر لگانے والا مختار احمد بٹ تاحال انصاف کا منتظر ہے۔ مختار احمد بٹ کا گزشتہ 22 سال سے ہائی کورٹ کی مختلف عدالتوں میں کیس زیر التوا ہے۔ ہائی کورٹ میں اپنے کیس میں بغیر وکیل خود پیش ہو کر دلائل دینے والا مختار بٹ نظام عدل سے مایوس ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے انعامی اسکیموں کی آڑ میں عوام سے فراڈ کرنے والی کمپنیز کے خلاف 1966 میں سول کورٹ سے رجوع کیا۔ ماتحت عدالتوں میں کارروائی نہ ہونے پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ مختار بٹ کا کہنا ہے کہ غریب آدمی ہوں، وکیل کی فیس نہیں دے سکتا، اس لیے عدالتوں میں پیش ہو کر خود کیس کی پیروی کرتا ہوں۔ مختار بٹ کا مزید کہنا ہے کہ گزشتہ 22 سال سے ہائی کورٹ میں کیس کی پیروی کر رہا ہوں۔ حکومت سے پہلے ہی امید نہیں ہے، عدالتوں سے بھی فوری انصاف نہیں مل سکتا۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ وہ ہمت ہارنے والا نہیں، جب تک زندگی ہے انصاف کے لیے چکر لگاتا رہے گا۔ 52 سال ہو گئے محترم مینوں اس عدالتاں جاؤنے جاندے جوانی دے عالم وچ میں انصاف لبن ٹریا تھا، انصاف نہیں لب رہا، لیکن میں اپنی جدوجہد کو کوشش پوری کر رہا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے اکاؤنٹ میں صرف 15,000 روپے باقی رہ گئے۔ فنڈز کی کمی کے باعث انتظامی امور متاثر ہونے لگے ہیں۔ ہائی کورٹ بار کا گیس کنیکشن بھی 1,76,05,392 روپے کی عدم ادائیگی پر منقطع ہو گیا۔ بار کی کینٹین کے مالکان، وکلا اور سائلین پریشان ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری خواجہ محمد عباس کا کہنا ہے کہ بار کو اس وقت معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ 1,76,00,000 روپے کی عدم ادائیگی کے باعث بار کا کنیکشن منقطع ہو چکا ہے، جس میں سابقہ بقایا جات 1,72,16,688 روپے جبکہ کرنٹ بل 2,43,029 روپے ہے۔ سیکرٹری بار کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے مشروط فنڈز دینے کی آفر کی گئی، جو کہ ہائی کورٹ بار نے قبول نہیں کی۔ فائنانس سیکرٹری فیصل توقیر کا کہنا تھا کہ بار کے اکاؤنٹ میں صرف 15,000 باقی رہ چکے ہیں، گیس بل کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ بات کریں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ لاہور کی تو وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری اور IG پنجاب نے گورنر ہاؤس میں ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم نے شہریوں کی جان و مال اور خواتین کے تحفظ کے لیے فوری اور سخت اقدامات اٹھانے اور ملزمان کو سخت سے سخت سزا دلوانے کا حکم دیا۔ وزیر اعظم عمران خان آج دوپہر لاہور پہنچے، شیخوپورہ میں اسمارٹ فارسٹ کا افتتاح کیا، جہاں سے گورنر ہاؤس پہنچے۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہوئے پنجاب کے انتظامی امور، ترقیاتی منصوبوں، مینار پاکستان واقعے کے متعلق آگاہ کیا۔
وزیر اعظم کو قبضہ مافیا کے خلاف بھی کارروائی، مہنگائی، ذخیرہ اندوزی کی روک تھام اور خواتین کے تحفظ کے لیے انتظامیہ کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال اور خواتین کے تحفظ کے لیے فوری اور سخت اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ بلدیاتی نظام کو مزید منظم کرنے کے لیے اتحادی جماعتوں سے مشاورت کی جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی مرکزی انفارمیشن سیکرٹری مسلم لیگ مہرین ملک آدم کو ہدایت۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں بلدیاتی اداروں کا نظام ایسا ہونا چاہیے جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری مسلم لیگ مہرین ملک آدم نے اسپیکر چیمبر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ حقوق العباد کے لیے جب بھی موقع ملا اپنا کردار ادا کیا۔ بلدیاتی انتخابات وقت کی ضرورت ہیں۔ عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے بلدیاتی نمائندے بخوبی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بلدیاتی ادارے خود مختار ہوں گے تو جرائم کی شرح میں بھی کمی آئے گی۔ مہرین آدم ملک نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب دور سنہری زمانہ تھا۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا۔ پنجاب کی 5 سرکاری یونیورسٹیز کے سینٹ کے اراکین اسمبلی کی نامزدگی کے طریقہ کار پر غور کیا گیا۔ مروجہ طریقہ پیچیدہ ہونے کی وجہ سے 5 یونیورسٹیز کے قانون میں ترمیم لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں سیکرٹری قانون، ڈی جی ریسرچ پنجاب اسمبلی اور اسپیشل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن نے شرکت کی۔ پنجاب یونیورسٹی اور یو ای ٹی کے وائس چانسلرز بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلرز اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ڈپٹی رجسٹرار نے بھی شرکت کی۔ طریقہ کار کے مطابق ہر یونیورسٹی کے سینٹ میں متعلقہ ضلع اور باقی ہر ڈویژن کا ایک ایم پی اے بذریعہ الیکشن رکن بنتا ہے۔ مروجہ طریقہ پیچیدہ ہونے کی وجہ سے 5 یونیورسٹیز کے قانون میں ترمیم لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترمیم کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی ہر یونیورسٹی کے لیے 1 مرد اور 1 خاتون ممبر پنجاب اسمبلی کو سینٹ کارکن نامزد کریں گے۔ اجلاس میں تمام شریک وائس چانسلرز اور دیگر شرکاء نے بھی مجوزہ ترمیم پر اتفاق کیا۔ راجہ بشارت نے سیکرٹری محکمہ ہائر ایجوکیشن کو مجوزہ ترمیم کا مسودہ تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے آگاہی مہم شروع کر دی ہے۔ ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم کی آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ سے ملاقات۔ کمشنر حمیرہ مریم کہتی ہیں کہ آئی جی جیل تمام ماتحت افسران اور عملے کو گوشوارے جمع کرانے کا پابند بنائیں۔ ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم نے کمشنر ان لینڈ ریونیو حمیرہ مریم کی سربراہی میں آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ سے ملاقات کی۔ ایڈیشنل کمشنر صاحبزادہ عمر ریاض، ایس اے 2 کمشنر ڈاکٹر جاوید غوری بھی موجود تھے۔ کمشنر حمیرہ مریم نے آئی جی جیل خانہ جات سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم گوشوارے جمع کرانے میں معاونت کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ رہنمائی کے لیے کاؤنٹرز بھی قائم کیے جائیں گے۔ انسداد ڈینگی مہم کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز کے مختلف علاقوں کے دورے۔ اے سی ماڈل ٹاؤن ابراہیم ارباب کا ماڈل ٹاؤن بی بلاک، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ ذیشان نصر اللہ رانجھا کا الفلاح جھگیاں فیز 8 کا دورہ۔ ڈینگی سرویلنس ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انسداد ڈینگی کے لیے ضلعی انتظامیہ افسران اور عملہ متحرک ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ابراہیم ارباب نے ماڈل ٹاؤن بی بلاک کا دورہ کیا اور ڈینگی سرویلنس کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ ذیشان نصر اللہ رانجھا نے الفلاح جھگیاں فیز 8 کا دورہ کیا اور ڈینگی سرویلنس کو مانیٹر کیا۔ اے سی ذیشان نصر اللہ رانجھا نے 2 مقامات پر ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر تلف کروا دیا۔ ضلعی انتظامیہ کے افسران نے ڈینگی ورکرز کی حاضری اور کارکردگی کو مانیٹر کیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کی ناکہ بندی، کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی، اوور چارجنگ، غیر قانونی ایل پی جی سلنڈرز کا استعمال کرنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 1274 بسوں، کوسٹرز، وینز، رکشوں کا چالان کیا گیا۔ شہر میں فٹنس سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا گیا ہے۔ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی نے ٹھوکر نیاز بیگ، چبرجی، وادت روڈ، صدر گول چکر اور ملتان چونگی پر ناکے لگائے۔ ڈی جی ایم انفورسمنٹ فیصل یوسف کی سربراہی میں ڈپٹی ایم پی آئی عمر سعید، کاشف نعیم اور واصف رضا نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی۔ سب سے زیادہ کارروائیاں 722 غیر قانونی موٹر سائیکل رکشوں کے خلاف کی گئیں۔
حالیہ بارشوں کے دوران سڑکوں پر گڑھے پڑنے کا سلسلہ تھم نہیں سکا۔ شہر کی معروف ترین شاہراہوں پر فیروزپور روڈ پر 10 فٹ چوڑا گڑھا پڑ چکا ہے۔ گڑھے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے اور شہری شدید پریشان ہیں۔ علی اکبر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے۔ علی اکبر، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت میں مین فیروزپور روڈ جنرل ہاسپٹل کے سامنے سڑک پہ موجود ہوں، جہاں پہ حالیہ بارشوں کے باعث سڑک کے درمیان میں 10 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے۔ اگر کیمرہ مین آپ کو میرے تعاقب میں دکھا سکے کہ اس 10 فٹ چوڑے شگاف کی وجہ سے ٹریفک کی روانی مکمل طور پر متاثر ہو چکی ہے۔ عام طور پر سڑکوں پہ جو شگاف پڑتا ہے وہ سیوریج پائپ لائن ٹوٹ جانے کی وجہ سے پڑتا ہے، لیکن یہاں تو نہ تو سیوریج پائپ لائن ٹوٹی اور نہ ہی کوئی کراؤن فیلئر ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی اس سڑک کے درمیان میں 10 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جب یہ سڑک کو تعمیر کیا جا رہا تھا تب جو مٹیریل ہے وہ غیر معیاری استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ شگاف آج پڑ گیا اور ٹریفک کی روانی مکمل طور پر متاثر ہو گئی۔ اس کے علاوہ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ انتظامیہ نے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے اس شگاف کے اندر اینٹیں اور پتھر رکھ دیے ہیں، جس نے جو ہے ٹریفک کی روانی کو مزید متاثر کیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ متعلقہ محکمہ کے جانب سے تاحال ابھی تک اس کی تعمیر و مرمت کا کوئی کام شروع نہیں کیا گیا ہے، اور متعلقہ محکمے کی چشم پوشی اور مجرمانہ غفلت شہریوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ علی اکبر۔ صوبے میں کھیلوں کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کا احسن اقدام، تمام بلدیاتی اداروں کو کھیلوں کے مقابلے کروانے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت صوبے میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ اس حوالے سے محکمہ بلدیات نے تمام بلدیاتی اداروں کو کھیلوں کا بجٹ مختص کرنے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ بلدیات نے تمام بلدیاتی اداروں کو کھیلوں کے مقابلے کرانے کی ہدایت کی ہے۔ تمام بلدیاتی اداروں کو تحصیل اور یونین کونسل کی سطح پر کھیلوں کے مقابلے کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آسٹریلوی ادارے کے زیر اہتمام بین الاقوامی کینگرو مقابلے، لاہور کے طالب علم محمد مزمل عثمان نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ محمد مزمل عثمان کو گولڈ میڈل اور محمد ایان حیدر کو تیسری پوزیشن حاصل کرنے پر برانز میڈل سے نوازا گیا۔ آسٹریلوی ادارے کی جانب سے ہر سال کی طرح رواں سال کروائے جانے والے بین الاقوامی کینگرو مقابلے میں لاہور کے طالب علم نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ محمد مزمل عثمان سینٹ اینتھنی اسکول لارنس روڈ پر 5ویں جماعت کے طالب علم ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا